नाज़रीन, बिग डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही है। रशिया और चाइना की जानिब से वॉरशिप्स रीजन के अंदर भेज दिए गए हैं और रशिया और चाइना ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और जो गल्फ है और इंडियन ओशन है जहां पर ये टैंकर्स पकड़े जा रहे हैं, वहां पर ये तीन मुल्क जो है वो ड्रिल्स करने जा रहे हैं। पुतिन के जो एडवाइजर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है बाकायदा तौर पर। अब ये कंफर्मेशन है कि रशिया और चाइना के वॉरशिप्स यहां पर पहुंचे हैं और वो ईरान के साथ ड्रिल्स में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान की ड्रिल्स है वो ऑलरेडी हो रही हैं और अब रशिया और चाइना उसमें शिरकत करेंगे। बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है जो रशिया और चाइना की जानिब से दिया गया है। ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं ये एक दूसरे को ऐसे ही सिग्नलिंग जो वो करती हैं, इनकी जो प्रेजेंस होती है वो इस बात का सिग्नल होती है कि वो उस मुल्क के साथ खड़ा है। यानी रशिया और चाइना की ऐसे मौके पर उस कंट्री के साथ ड्रिल्स के लिए आना जिस पर हमला होने जा रहा है, जिसके खिलाफ इतना बड़ा बिल्डअप हो चुका है, तो अमेरिका के लिए और यूरोपियंस के लिए मैसेज वाज़ेह है। रशिया और चाइना ने अपनी प्रेजेंस और ईरान के साथ ड्रिल्स करके इस मौके पर, जब उनका मकसद ही यह है कि ईरान को डेमोनाइज किया जाए, डीमोरलाइज किया जाए, आइसोलेट किया जाए, ऐसे मौके में वो ईरान के साथ आकर ड्रिल्स कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर और गल्फ के अंदर। तो मैसेज बड़ा वाज़ेह है, लाउड एंड क्लियर है कि रशिया और चाइना जब वो ईरान के साथ खड़े होंगे। और ये बात हमने पहले भी बताई थी कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है कि ईरान डिसइंटीग्रेट होने के, कोलैप्स होने के दहाने पर पहुंच जाता है, तो रशिया और चाइना जब वो खामोशी के साथ बैठे देखते नहीं रहेंगे, देन फिर वो डायरेक्टली भी इंटरवीन करेंगे। ये इसको आप रूल आउट मत करें। और इसकी मिसाल शाम की सूरत में आपके सामने है। रशिया और चाइना यहां पर डायरेक्टली, खासतौर पर रशिया डायरेक्टली इंटरवीन करेगा और आज जब उनकी प्रेजेंस, उधर अमेरिका का जो बिल्डअप है वो जारी है। मजीद आज एयर डिफेंस, मजीद एसेट जो है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं और जो डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको भी आज एक्सटेंड किया गया है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बाकी जो जेट्स हैं, उनके एक डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर है कि मार्च में या जो है वो अप्रैल के अंदर उन्होंने उनके ऑर्डर थे, ठीक है ना, कि उन्होंने वापस आना था, लेकिन उसको भी अब मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी दरमियान आज नेगोशिएशंस भी हो रहे हैं और मुलाकातें वगैरह हुई हैं, तो दुनिया की नजरें जो वहां पर भी लगी हुई हैं। और ट्रंप जो है वो अचानक अपनी छुट्टियां खत्म करके वो व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं, तो खलबली से मची हुई है। ईरान जो है उसने मैक्सिमम कंसेशन देने का ऐलान किया है। ईरान इकोनॉमिक डील्स ऑफर कर रहा है, एनर्जी डील्स है वो ऑफर कर रहा है। वो ये भी ऑफर कर रहा है कि जो 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी उससे भी कम जो इनरिचमेंट है, उस लेवल से भी कम इनरिचमेंट जब वो करने के लिए तैयार है, अपनी मार्केट्स को अमेरिका के लिए खोलने के लिए तैयार है और बदले में वो ये चाहता है कि अमेरिका सैंक्शंस खत्म करे। तो ये वो रास्ता है जो अमन और खुशहाली का रास्ता है अमेरिका और ईरान दोनों के लिए। लेकिन वो ताकतें जो दुनिया में जंगों का कारोबार करती है, और हमने एप्स्टीन फाइल्स में ये देखा है कि कैसे कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वो दुनिया को चला रहे हैं, जंगों को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो खुशहाली और अमन का रास्ता है पूरी दुनिया के लिए उसमें रुकावट बन रहे हैं। तो यहां पर मुट्ठी भर लोग हैं वो इस जंग को पुश कर रहे हैं, लेकिन रीजन की सलामती के लिए और खुद अमेरिकी मफादात के अंदर यह है कि वो ईरान के साथ आगे। भाई ईरान कह रहा है कि हम आपसे 100 पैसेंजर तैयार खरीदेंगे, हम आपके लिए ऑयल और गैस की मार्केट जो खोलने के लिए तैयार हैं। तो इतने मेजर कंसेशन ईरान देने के लिए तैयार है। और अभी ईरान ने एक और अनाउंसमेंट भी किया है जो कि बहुत गैर मामूली अनाउंसमेंट है, यानी इससे ज्यादा कोई कंसेशन ईरान दे नहीं सकता। ईरान ने IAEA को इजाजत दे दी है कि वो आकर ईरानियन न्यूक्लियर साइट को विजिट कर सकता है। जब ईरान पर हमला हुआ तो उसके बाद IAEA को जो वो बैन कर दिया गया, उनकी एंट्री को बंद कर दिया गया। और आज ईरान ने बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए, बहुत बड़ा ये कंसेशन है जो ईरान की जानिब से दिया गया है, बहुत बड़ा जेस्चर है जो ईरान की जानिब से दिया गया, IAEA को अलाउ कर दिया कि आए और न्यूक्लियर साइट को जब वो विजिट कर लें। बट नाज़रीन, मीनवाइल एक और बड़ा वाकया हो रहा है रीजन में, कुछ और बहुत बड़ा हो रहा है। वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो टर्की से उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदने जा रहा है। तो अमेरिका इससे इनसिक्योर हो गया है, अमेरिका और इजराइल इससे इनसिक्योर हो गए हैं और अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लगी। अमेरिका की जानिब से सऊदी अरेबिया को बाकायदा कन्वे किया गया है कि आप ये फाइटर जेट्स जो वो टर्की से क्यों खरीद रहे हैं। अंदाजा करें कि वो दुनिया भर को बेचते हैं। अगर आज OIC ममालिक एक दूसरे से फाइटर जेट्स लेने जा रहे हैं तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आने वाले टाइम में नाज़रीन ये बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है OIC वर्ल्ड के लिए, जो इंडिपेंडेंस चाहती है, जो अमेरिका पर अपना इन्हिसार खत्म करना चाह रही है। टर्की फाइटर जेट्स बना रहा है, OIC मुल्क उसको खरीदना चाह रहे हैं
لیکن امریکہ کو نہ ہی یہ پسند ہے کہ ٹرکی یہ جیٹس بنائے اور نہ ہی یہ پسند ہے کہ دوسرے ملک جب ان جیٹس کو خریدیں. تو یہ اب OIC کے لیے بہت بڑا چیلنج ہونے والا ہے کہ وہ اس بات کو کیسے ٹیکل کریں گے. اب کیا سعودی عربیہ ٹرکی سے جیٹس لینے سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ تو بھی یہ اس کے نیشنل سیکورٹی میں نہیں ہے, پھر تو وہ امریکہ پر ہی ڈیپینڈنٹ رہ جائے گا. لیکن اگر وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ نہیں ہم تو لیں گے, تو پھر امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے. تو یہ بڑا کروشل موڈ جب وہ یہاں پر آ گیا. پھر جو سعودی عربیہ اور UAE کے جو سر جنگ جاری ہے, اور UAE کے جو صدر ہیں ان کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی صحت بہت خراب ہے. پہلے اردگان کا دورہ کینسل ہوا, اور اب یونان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آنا تھا اور ان کا دورہ بھی کینسل ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ یونان جو ہے وہ اسرائیل کا اتحادی ہے, تو یونان کے وزیر اعظم بھی جو وہ UAE آ رہے تھے, لیکن MBZ کی صحت کی وجہ سے دورہ جو کینسل ہو گیا. بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ MBZ کو کیا ہوا ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب مونارکیز کے اندر یہ صحت کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے, جو کنگ ہیں ان کی ذرا صحت اس طرح سے اچھی نہیں ہے, اور MBS پچھلے کئی مہینوں سے, شاید ان کو اب 1-2 سال ہو گئے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ سے باہر نہیں گئے ہیں. اگر گئے بھی ہیں تو یعنی گلف میں, یا ایک دفعہ انہوں نے مصر کا دورہ کیا, وہ چند گھنٹے کے لیے وہاں پر گئے. تو عرب لیگ کے اجلاس میں وہ بحرین گئے تھوڑی دیر کے لیے, یعنی وہ ریجن سے باہر نہیں جا رہے ہیں, اور ریجن میں بھی اب بہت چند گھنٹوں کے لیے وہ جا رہے ہیں, کیونکہ کنگ کی جو وہ طبیعت ذرا ناساز ہے. تو MBS نے بہت سارے دورے کرنے تھے, جاپان کا انہوں نے دورہ کرنا تھا. اچھا, سب سے جو ان کو کروشل دورہ کرنا پڑا ہے وہ امریکہ کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی دورہ انہوں نے کیا, لیکن وہ انتہائی ناگزیر تھا وہ دورہ کرنا. باقی ان کے بہت سارے دورے ہیں جو وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ مونارکیز میں یہ جو ہے نا, جب بھی کسی بادشاہ کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے, چونکہ بہت سارے ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ الیکشن ہونا ہے تو اگلا حکمران کون بنے گا, تو اس لیے یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. تو ایک طرف یہ سرجنگ جاری ہے سعودی عربیہ اور UAE کی, اوپر سے یہ معاملہ ہو گیا کہ ان کی صحت, اور بہت ساری اسپیکولیشن جب اس وقت ہو رہی ہیں. تو یہ تمام صورتحال جب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, پہلے ذرا امریکہ کیا تیاری کر رہا ہے, کیا مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر جو ہے وہ رشیا اور چائنا, اور پھر ایران, ان کی کیا تیاری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو دنیا کی نظریں جو ہے وہ وہاں جنیوا میں لگی ہیں کہ مذاکرات ہوئے ہیں, تو کیا چیزیں وہاں سے سامنے آتی ہیں, کوئی طے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپٹیمزم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سو دا US فلیٹ ان دا مڈل ایسٹ از آن ہائی الرٹ, اور اگلے 18 گھنٹے جو ہے وہ یہ بڑے ڈیسائسو ہو سکتے ہیں. امریکی فورسز جو ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کانسیکوینسز سے خبردار کر رہے ہیں اگر ایران کے ساتھ ایگریمنٹ نہ ہوا. اگر ایران نے ایگریمنٹ نہ کیا تو اس کو بہت برے نتائج بھگتنا پڑیں گے. CNN یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے نیول اور ایئر ایسٹس مزید بھیجے ہیں اور وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. CNN بتا رہا ہے مزید ایسٹس بھیجے ہیں اور وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. اگین یہ پریشر والی لیمٹ سے ان کے ایسٹس بہت زیادہ کراس کر گئے ہیں. تو اسی درمیان نتنیاہو جو ہے میٹنگ کر رہا ہے. منی سیکیورٹی کیبنٹ کی جو ملاقات ہے وہ اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے. ادھر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ادھر یہ میٹنگ ہو رہی ہے. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ خبر CNN نے دی ہے. US انٹیلیجنس یہ سمجھتی ہے کہ اگر حملہ کیا تو اس کے باوجود IRGC کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی لیڈرشپ ویکیوم کو پورا کر سکتی ہے. یعنی اگر لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے تو IRGC کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس ویکیوم کو فل کر لے گی. اس لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر نئی لیڈرشپ آ جائے گی. یہ خود CNN خبر دے رہا ہے, اور US انٹیلیجنس یہ سمجھتی ہے. تو اس لیے ایران پر حملہ کرنا جو ہے یہ بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے کہ IRGC اس حد تک جب وہ کیپیبل ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے تیار ہوگی. تو CNN یہ بتا رہا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جب وہ مڈل ایسٹ کے لیے بھیجے جا رہے ہیں. مزید ایئر ڈیفنس کو اتنے بڑے نمبرز کے اندر ڈپلائے کرنے کا ایک بڑا واضح مقصد ہے, اور ایران کی یہ طاقت کا مظاہرہ ہے. اصل میں وہ اتنا زیادہ ایئر ڈیفنس ڈپلائے کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جتنی مرضی پاور کے ساتھ ایران پر حملہ کر لے وہ ایرانی رسپانس کو روک نہیں سکتا. یعنی امریکہ اس بات کو 100% یقینی نہیں بنا سکتا کہ وہ حملہ کرے اور ایران جواب دینے کے قابل نہ رہے. یہ ان کو پتا ہے کہ ہم جتنا مرضی بڑا حملہ ایران پر کر لیں جواب ایران دے گا. تو اب اس جواب جو دے گا اس کو کتنا زیادہ روکنا ہے, اس کو کتنا زیادہ ایبزارب کرنا ہے, اس کے لیے وہ میکسیمم ایئر ڈیفنس جو ڈپلائے کر رہے ہیں کہ میکسیمم لیئرز بنائی جائیں تاکہ ایران کو بڑا ڈیمیج وہ نہ کر سکے. اور جو ہی ایران حملہ لانچ کرے گا
تو پھر ان کے لانچرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے امریکہ پھر وہاں پر اسٹرائکس جو ہے وہ کرے گا. تو پھر ان کا ایئر ڈیفنس اس حملے کو ایبزارب کرے گا اور جو ایران ادھر سے اٹیک کر رہا ہوگا ان کے لانچرز کو یہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان لانچرز کو ڈسٹرائے کر رہے ہوں گے اور جو میزائل فائر ہوں گے ان کو ایئر ڈیفنس ایبزارب کر رہا ہوگا. تو یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے. اسی درمیان جو اسرائیلی ایئر فورس ہے وہ بھی میکسیمم ہائی الرٹ کے اوپر ہے اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی کامیابی کے مذاکرات میں کامیابی کے کوئی چانس نہیں ہے. یہ مذاکرات جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ اس میں کوئی سنجیدگی ہے نہ اس میں کوئی آپٹیمزم ہے. تو ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس میں انڈائریکٹلی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کروں گا. لیکن آج جو وہاں سے امریکہ سے ہی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اگلے 10 سال کے اندر ایوری ایئر امریکہ کا جو قرضہ ہے وہ $2.3 ٹریلین کے ایوریج سے جو وہ بڑھے گا. ایوری ایئر جو ہے $2.4 ٹریلین یہ ان کا قرضہ جو بڑھتا چلا جائے گا. 38 ٹریلین تک وہ پہنچ چکے ہیں. تو اگلے 10 سال کے بعد وہ $50 ٹریلین جو وہ کراس کر چکے ہوں گے جس کو امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ تو ہے ایک ایوریج. تو اگر وہ جنگوں میں چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ ایک الگ کہانی ہے. اچھا یہ اب امریکہ کی صورتحال. اسی درمیان میں آپ کو ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز بتاؤں, سب سے امپورٹنٹ بات جس نے اب تمام جو چیزیں ہیں اس کو اسی تناظر میں دیکھا جانا ہے اور اسی تناظر میں چیزیں آگے بڑھیں گی. یعنی سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ پچھلا آرڈر ختم ہو گیا. میونک سیکورٹی کانفرنس اور پچھلے جو دو تین دن گزرے ہیں اس میں اب یہ آفیشلی یہ بات ویسٹ سے سامنے آ رہی ہے. ویسٹرن آفیشلز امریکہ, جرمنی, برطانیہ, فرانس, ان سب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمارا جو آرڈر تھا وہ اب ختم ہو گیا. تو اب جو ہے وہ ایک نیا آرڈر بننا ہے. روبیو نے اناؤنس کیا ہے کہ ایک نیو آرڈر ہم بنا رہے ہیں, بلکہ ایکچولی اس نے کہا ہے کہ ہم ریسٹور کر رہے ہیں آرڈر کو جو ٹرمپ کی سرپرستی کے اندر ہوگا. اور یورپینز کو امریکہ نے یہ میسج دیا ہے کہ یا تو اس آرڈر کو قبول کرو یا پھر ہم تمہیں ڈمپ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر تم جانا اور اپنا کام جانے. ٹرمپ نے وہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ یہ جو غزہ کا پیس بورڈ ہے اس کے ذریعے میں گلوبل پیس کروں گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن گیا, عالمی انسٹیٹیوشنز گئے جو عالمی جنگ کے بعد بنے تھے, اب ٹرمپ نیو انسٹیٹیوشن بنا رہا ہے. اور یہ جو غزہ کا پیس کونسل ہے اس میں غزہ کا تو کچھ حال نہیں ہونا, تو اسی کو ایک نیا انسٹیٹیوشن جب بنایا جانا ہے. تو یہ ہے ان کا بنیادی پلان. اب یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اسی کے نیچے سب چیزیں ہونی ہیں, کیونکہ ہم بہت یعنی ایک تو ہسٹورک ٹائم پر پہنچ گئے. ہم تو پچھلے جو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کہ آرڈر بدل رہا ہے, اب وہ باقاعدہ طور پر آفیشلی آرڈر بدل گیا ہے. پچھلا آرڈر ختم ہو گیا ہے. اب یہ ویسٹرن آفیشل باقاعدہ طور پر اناؤنس کر رہے ہیں. اب کیا بھئی, جب آرڈر جاتا ہے ناظرین, یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتی. آرڈر گیا سے مراد کیا ہے کہ جو کمٹمنٹس ہوئی تھیں وہ ساری بھی گئیں, جو رولز آف دا گیمز طے کیے تھے وہ بھی سارے گئے, انٹرنیشنل لا جس کی پہلے ہی کوئی وقت نہیں تھی وہ بھی گئی, یونائٹڈ نیشن جس کی پہلے ہی کوئی وقت نہیں تھی وہ بھی گئی. تو اب سب کچھ ہوا میں ہے. نیوکلر استعمال نہیں ہوگا یہ بھی ایک اسی آرڈر کی کمٹمنٹ تھی. یعنی یونائٹڈ نیشن بنتے ہوئے یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی کہ نیوکلر نہیں استعمال ہوگا, لیکن اسی یونائٹڈ نیشن اور وہی جو چیزیں اس وقت طے ہوئی تھیں اس کی ایکسٹینشن میں بعد میں بہت سارے معاہدے ہوئے کہ بھئی ہم نے کیسے نیوکلر کیٹاسٹروفی کو اوائڈ کرنا ہے. تو یہ بنیادی طور پر اسی آرڈر کی ایکسٹینشن تھی جو بعد میں بہت سارے معاہدے ہوئے. آرمز کی ریسٹرکشن ہے, نیوکلر پرولیفریشن کو روکنا ہے, نیوکلر کو استعمال کو کس طرح سے روکنا ہے. آپ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی انسانیت کی کامیابی ہے کہ نیوکلر دوبارہ سے استعمال نہیں ہوا. تو اب جب وہ آرڈر ہی نہیں ہے تو کچھ کمٹمنٹس بھی نہیں ہیں اور ویپنز کے اوپر ریسٹرکشنز بھی نہیں ہیں. تو یہ وہ ناظرین ٹائم ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر نیوکلر بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ سب ہوا میں ہے نا بھئی, جب کچھ چیز طے ہے ہی نہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ جیسے سوویت یونین یونائٹڈ نیشن کا حصہ بنا اور باقی طاقتیں جو وہ بنی تو وہاں پر بہت ساری چیزیں طے ہوئی تھی, وہ سب چیزیں بھی ختم ہو گئی. تو اب سب جو ہے وہ دوبارہ اسی پرانی چیز کو کھنگالیں گے جا کر 1945 کو کہ بھئی کس بنیاد پر وہ اس سسٹم کا حصہ بنے تھے, کیا کیا چیزیں انہوں نے طے کی تھی. اب جب وہ سسٹم نہیں ہے اور وہ جو چیزیں طے ہوئی تھی وہ نہیں ہیں تو اب وہ بھی آزاد ہے اپنے ایکشنز میں جو مرضی وہ کریں, جب تک ایک نیا جو کانٹریکٹ ہے, نیا جو کمٹمنٹ ہے وہ طے نہیں ہو جاتی. تو آپ سمجھ لیں کہ نتھنگ از اسٹیبل اینڈ نتھنگ از سیٹل.
آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی نتائج نکل سکتے ہیں, کچھ بھی اب اس دنیا میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے. مطلب اب ہر چیز کی خطرہ ہے, ہر ایک چیز کی پاسبلٹی ہے, کیونکہ ہم کسی اب دائرے کے اندر نہیں ہیں. سب کچھ جو چیزیں طے تھیں, جو دائرہ تھا وہ سب جو وہ ختم ہو گیا. اچھا, اب اس کیوس آف ورلڈ میں اسرائیل کے تنازع کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اسرائیل جب وہ پچھلے آرڈر کی وجہ سے قائم ہوا تھا, اور اگر وہ آرڈر جا رہا ہے تو اسرائیل کے اس کے اوپر جو کیا اثرات پڑیں گے؟ اگر ویسٹرن ڈومیننس کا خاتمہ ہوگا تو اسرائیل کے اس کے اوپر اثرات پڑیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ورلڈ آف کیوس ہے یہ زائنسٹ پلے بک بھی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, اور 7 اکتوبر کے بعد سے ہم نے یہ بات کافی دفعہ دہرائی کہ انہوں نے اسرائیل بنانے کے لیے 2 عالمی جنگیں کی ہیں, اور اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ تیسری بھی کرنے سے گریز نہیں رہیں گے. سو زائنسٹ پلے بک میں یہ جو کیوس ہے یہ ان کی ایکسپینشن کا راستہ ہے. جب کچھ بھی طے نہیں ہے, جینوسائیڈ انہوں نے آلریڈی کر دی ہے, تو ان کو کیا چیز روکے گی؟ اور آفیشلی آرڈر بھی ختم ہو گیا, تو یہ تو وہ ٹائم ہے جس کو ڈرائیو ہی پاور کرے گی. یعنی اب سب چیزیں جب پاور کے ذریعے طے ہوں گی, یہ نہیں کہ کوئی ڈپلومیسی کر لی, کوئی طریقہ کار کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, ملکوں کو انوالو کر لیا, یونائٹڈ نیشن کو انوالو کر لیا, نہیں, اب پاور کے ساتھ سارے معاملات ہوں گے. اور اسرائیل تو ویسے ہی وائلنس کرتا چلا آ رہا ہے, تو اسرائیل اس میں مزید ایکسپینڈ کرنا چاہے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ان کے خلاف بیک فائر بھی کر سکتی ہے, کیونکہ وہ مائنورٹی میں ہیں اور وہ میجورٹی کسے لڑ رہے ہیں. تو اگر وہاں سے وہ اپنی ملٹری کو اپنے مقاصد اچیو نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایران سے وہ جنگ نہ جیت سکے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں جب ان کے اوپر بیک فائر ہو جائیں گی. تو یہ نتائج اب کچھ بھی نکلیں, اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور اس پر اب روز ہی ہم بات کریں گے, اور پوری دنیا اب اس تناظر میں دیکھ رہی ہے, ورلڈ لیڈرز دیکھ رہے ہیں, ورلڈ گورنمنٹس دیکھ رہی ہیں, میڈیا دیکھ رہا ہے, تھنک ٹینکس دیکھ رہے ہیں, ہر طرف کھلبلی ہے کہ بھئی اب کیا ہوگا. جب آرڈر گیا تو پھر نیا آرڈر کیا ہوگا؟ اس میں اب دیکھیں چائنا بڑی پاور کے طور پر ایمرج کر چکا ہے, چائنا اس کو کیسے جب وہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیوبا, ایران, یہ ساری جنگیں اب 110% طے ہیں, یہ ہو کر رہیں گی. وائے وہ کیسے؟ جیسے روبیو نے کہا کہ ٹرمپ کی قیادت میں ہم آرڈر کو جب وہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو آرڈرز تشکیل پاتے ہیں یہ آن دا ٹیبل تشکیل نہیں پاتے ہیں, یہ جنگوں کے ذریعے آپ چیزیں منواتے ہیں. تو جو 2-3 ایسی طاقتیں ہیں جو امریکہ کو چیلنج دے رہی ہیں, تو ان کو ڈسٹرائے کر کے امریکہ یعنی اپنی دھاک جب بٹھانا چاہے گا. وینزویلا, کیوبا, ایران, یہ سارے ملک جو ہیں ان کے اوپر وہ ملٹری فورس استعمال کریں گے اور باقیوں کو دکھائیں گے, سب پر تو کر نہیں سکتے, تو ان کو نشان عبرت بنا کر باقیوں کو دکھائیں گے کہ بھئی ادھر آ جاؤ. یورپینز کو انہوں نے ویسے کہہ دیا کہ یا تو مانو یا پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے. تو اس لیے یہ اب ایک نئی ریزن ایڈ ہو گئی ہے کہ اب وہ اس آرڈر کو دوبارہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو وہ جنگیں کر کے اور ملٹری فورس استعمال کر کے کئیوں کو تباہ کر دیں گے اور باقیوں کو جب وہ ڈرائیں گے. یہ ان کا طریقہ کار ہوگا. اس لیے اب جنگ کے خطرات بہت زیادہ ہیں. اس لیے اب یہ جو رشیا اور چائنا کی جانب سے سپورٹ آ رہی ہے یہ 2 چیزوں کو ظاہر کر رہی ہے. ایک یہ کہ جنگ کے خطرات کتنے زیادہ, اور دوسرا یہ کہ رشیا اور چائنا افورڈ نہیں کریں گے اور خاموش نہیں رہیں گے کہ امریکہ چھوٹے ملکوں کے اوپر اس طرح سے اٹیک کرتا چلا جائے, ان کو ڈسٹرائے کرتا چلا جائے, اور خاص طور پر ایشیا میں آ کر ملٹری فورس استعمال کریں اور رشیا اور چائنا جو خاموش بیٹھے رہیں. یہ پاسبل نہیں. تو آج جو بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کہ رشیا اور چائنا نے اپنے جہاز بھیج دیے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں, جنگی مشقیں ہوں گی. ایک تو ایران کر رہا ہے نا, تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے اسمارٹ کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہرمز. تو یہ جو جنگی مشقیں ہونے جا رہی ہیں اس کا نام دیا گیا ہے سیکورٹی بیلٹ 2026. یہ رشیا, چائنا, ایران سیکورٹی بیلٹ 2026 کے نام سے جنگی مشقیں جب شروع کرنے جا رہے ہیں. الجزیرہ اور رشیا کے جو پیوٹن کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا. رشیا, ایران اینڈ چائنا ہیو سینڈ شپس ٹو دا اسٹریٹ آف ہرمز ٹو پارٹیسپیٹ ان دا میری ٹائم سیکورٹی بیلٹ 2026 ایکسرسائزز. تو 1-2 دن میں 24-48 گھنٹوں میں یہ ایکسرسائز جب شروع ہو جائیں گی, اور مذاکرات کا جو نتیجہ سامنے آئے گا اس لحاظ سے پھر بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر
میں نے آپ کو بتا رہا کہ ورلڈ پاور اپنے انداز میں ایک میسج کنوے کرتی ہیں. تو یہ رشیا اور چائنا کا میسج ہے کہ وہ ایران کے معاملے میں خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے. ایک تو ایران کی اپنی طاقت ہے نا, جس پر ہم بہت ڈائمینشنز میں بات کر چکے ہیں کہ ایران کیا ڈیمیج کر سکتا ہے. اب ہے کہ دیکھیں یہ جو سب سے بڑا سوال تھا کہ رشیا اور چائنا کیا آئیں گے, اور آئیں گے تو کس حد تک آئیں گے. تو اس حد تک وہ آئیں گے, وہ اسٹریٹ آف ہرموز میں پہنچ گئے. اب امریکہ حملہ کرے گا, یعنی رشین اور چائنیز وارشپ جب وہ یہاں ایرانی ساحلوں کے پر کھڑے ہیں تو رشیا چائنا یہاں پر ہوں گے اور امریکہ اٹیک کرے گا. تو وہ تو آ گئے ہیں نا, وہ بھی پھر آ گئے, اور ادھر سے برطانیہ بھی آ گیا ہے, امریکہ بھی ہے, اسرائیل بھی ہے. تو یہ عالمی طاقتیں, اور اس کو پھر لنک کریں کہ عالمی آرڈر ختم ہو گیا, اب ایک نیا آرڈر بننا ہے. تو جس کی جو طاقت ہوگی وہ ایونٹس کو شیپ کرے گا, وہ نئے آرڈر کو تشکیل دے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایک بڑی زور آزمائی جب وہ اب ہونے جا رہی ہے, اور سب کچھ ہوا میں ہے, سب ڈائمینشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, جنگیں, وائلنس. اور ظاہر ہے کہ نئے آرڈر جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر تو بنتے نہیں ہیں. سو ایران نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ 12 دن کی جنگ کے بعد بڑھی ہے, اور ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں. اور مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑے کنسیشنز دیے ہیں. IAEA وہ کہہ رہے ہیں کہ وزٹ کر سکتی ہے, انرجی اور اکانومی, یہ ساری ڈیلز ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس میسو آئل ریزرو ہیں, اور ہماری ہیوج اماؤنٹ آف منی یورپ میں پڑی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا امریکہ کو کہ آپ آئیں, اور جو یورپین مارکیٹ ہے, یعنی ہم جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا معاملہ, وہ مکمل طور پر ہم امریکہ کو الاؤ کریں گے. یہ بھی انہوں نے جو وہ آفر کر دیا ہے. اور یورینیم انریچمنٹ کو بھی لوئسٹ لیول پر لے جانے کے لیے تیار ہیں, 2015 کی ڈیل سے بھی کم. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پریشر کے ذریعے ہم سے کچھ منوا لے گا تو یہ ہوگا نہیں. تو یہ ایران کا میکسیمم کنسیشن ہے. کیا امریکہ اتنے سیریس اور لاجیکل اور پرنسپل باتوں کو بھی اگر ریجیکٹ کر دیتا ہے, ایران کو امید کم ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. لیکن وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں, ریجن کو دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کتنے سنجیدہ ہیں اور آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں. جناب علی, امریکہ نے سعودی عربیہ کو کنوے کیا ہے, سب سے بڑا پارٹنر امریکہ کا, کہ آپ کیوں یہ طیارے خرید رہے ہیں ٹرکی سے, ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ what are your needs that you see the United States not fulfilling, کون سی آپ کی ایسی ضروریات ہیں جو ہم پوری نہیں کر رہے اور آپ ٹرکی سے جیٹس لینے جا رہے ہیں. اندازہ کریں, مطلب سعودی عربیہ کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک اتحادی ملک سے جیٹس جو وہ خرید سکے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ریجن ریکنسیلیشن کر رہا ہے, ریجن یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اپنی جو ڈیپینڈنس ہے وہ ختم کریں. اور دیکھنا قطر کے اوپر اٹیک ہو گیا. بھائی بات یہ ہے کہ امریکہ کے جیٹس لے کر اور یورپین جیٹس لے کر وہ تو آگے سے ایک پٹاخہ بھی نہیں چلا سکے. تو اس سے ان ملکوں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی اگر ہمارے اپنے نہیں ہوں گے تو امریکہ اور یورپ سے جیٹس لے کر ہماری کوئی سیکورٹی نہیں ہے. تو اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا, امریکہ کو ایک اور مسئلہ ہے, 43% آف دا گلوبل مارکیٹ جو ہے وہ امریکی اسلحہ ساز کمپنیز جو ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں. اور مڈل ایسٹ میں تو سارا اسلحہ ویسٹ سے رہا ہے, امریکہ سے رہا ہے. تو یہ بھی ان کو مسئلہ ہے کہ وہ ان کی اسلحہ مارکیٹ بھی, مطلب چائنا بھی اس میں آ رہا ہے, ترکی بھی اب آ رہا ہے, رشیا بھی اپنے جیٹس دے رہا ہے. تو یہ ان کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اور اوپر سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ سارے ملک جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, حالانکہ یورپینز کو امریکہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی سیکورٹی خود سنبھالو, لیکن جب OIC یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنی سیکورٹی خود سنبھالیں گے, تو یہ امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا. اب کیا سعودی عربیہ پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ ان کی دیکھنا پھر ڈیپینڈنٹ ہی رہ گئے. لیکن اگر آگے بڑھے گا تو امریکہ نے بتا دیا کہ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی, تو پھر کیا کریں گے. اب یہ بڑا چیلنج ہوگا مونارکیز کے لیے, کیونکہ مونارکیز بڑی نا ولنریبل ہوتی ہیں, ہر ٹائم انسیکیور ہوتی ہیں. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا اپنے پچھلے ٹینیور میں کہ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں تو یہ 2 دن نہیں چل سکتے. یہ ٹرمپ کے بڑے گھمنڈی الفاظ ہیں. تو اب مونارکیز کیسے سروائیو کریں گی اس کرائسس میں؟ دنیا بدل رہی ہے, سیکیورٹی کے معاملات بدل رہے ہیں. جو امریکہ اور یورپین سیکیورٹی گارنٹیز تھیں وہ تو قطر پر حملے کے بعد ختم ہو گئیں. اب وہ اگر انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو بھی ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے. اور UAE اور سعودی عربیہ کی جنگ جاری ہے. اس میں اب یہ ہے کہ اسرائیل UAE کو جو ہے وہ ایک طرح سے اس کرائسس سے نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. وہ ایسے کہ ایک تو لنڈسے گرام نے بات کی کہ UAE کیا زبردست سے اقدام کر رہا ہے اور امریکہ ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, نیتن یاہو نے. اور وہ دورے پر ہوا نا, لنڈسے گرام نے کہا کہ میں UAE جا رہا ہوں. اور ابھی ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اس سے میڈیا نے پوچھا اور
ٹرمپ نے کہا کہ میں یو اے اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈسپیوٹ کو حل کروانے کے لیے تیار ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یو اے ورسز سعودی عربیہ نہیں ہے, دیر از یو اے ورسز عربز. سعودی عربیہ کے ساتھ سارے ملک کھڑے ہو گئے ہیں, یو اے آئسولیٹ ہو گیا ہے. اب اسرائیل کو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی یہاں پر اس کا اتحادی جب ایک بڑے مسئلے کا شکار ہو گیا تو اس کو بچانے کے لیے وہ یعنی ادھر سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ یو اے بڑا زبردست ہے اور پازیٹیو کام کر رہا ہے, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں انٹروین کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یعنی کہ یو اے جو مشکل پوزیشن میں پھنس گیا ہے تو امریکہ کہہ رہا ہے ہم انٹروین کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کائنڈ آف کوشش جو وہ اسرائیل کی جانب سے جاری ہے, لیکن ان کی صحت ابھی خراب بتائی جا رہی ہے اور یونان کا جو دورہ ہے وہ بھی کینسل ہو گیا ہے. تو ادھر یہ چیلنجز ہیں, یعنی ان کی جو گورنمنٹس ہیں, ان کی منارکیز ہیں, وہ ولنریبل ہیں, جس کو اسرائیل ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور امریکہ جیسے اس نے کہا تھا کہ یہ 2 دن نہیں چل سکتے, تو اوپر سے دنیا بدل رہی ہے, اوپر سے ایران کی جنگ, تو کافی زیادہ حالات جو ہے وہ ڈینجرس ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز لگا کر اجازت دیجیے, اللہ حافظ.